अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग करने जा रहे हैं जनरल स्टडीज़ यानी SOC 4 और 3 की लेसन नंबर 19 को। आपको ये फाइनल टर्म रिलेटेड है। उम्मीद है कि आपके मिड टर्म बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो आपको याद रखनी होंगी, ज़हनशीन रखनी होंगी। आप कह सकते हो कि मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ उनमें जो चीज़ें मैं हाईलाइट करती हूँ, जो डिस्कस कर रही होती हूँ, वो आपके पेपर के तीनों फॉर्मेट पे आती है। स्किप मत कीजिएगा। तीनों फॉर्मेट पे आती है, यानी कि वो उसमें से आपके MCQs आएंगे, उसी में से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे और उसी में से शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। मैं आपको इस बात की एश्योरिटी देती हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियोस देखोगे, इसके बाद आपको किसी हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 19 है SOC 403 का। वो है द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNO एंड अदर कॉन्फ्रेंसेस इन जेंडर डेवलपमेंट। इसमें आपके पास कवर जो टॉपिक होंगे 72 to 75। सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक 72 को। इसमें बताया गया था कि जो सिटीजन्स होते हैं उनकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सारी स्टेट पर होती हैं। अब देखिए, ये पॉसिबल नहीं है कि स्टेट जो है वो हर सिटीज़न की हर इशू को एड्रेस कर सके। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट ने ना कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जो कि मोस्ट ऑफ इश्यूज़ को डिस्कस करती हैं। लेकिन कभी ये इश्यूज़ होते हैं, इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। अब इनके लिए देखा गया तो क्योंकि आबादी ज़्यादा है, तो जितनी भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस थी वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी, इसलिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी सेटअप दिया गया, यानी NGOs को। एब्रीवेशन है, याद रखिएगा। NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और इन नेशनल और इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था सोशल इशूज़ को डील करते हुए। NGO डिफाइन NGO। आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज NGO। NGO जो है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करती है इंडिपेंडेंटली किसी भी गवर्नमेंट के अंदर। लाइक इसमें हम बात कर सकते हैं कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस होगा कि वो एड्रेस करती है सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को। कंप्लीट अगर इसकी आप डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद करना चाहो तो आप कहोगे कि, या सिंपल अगर कहें तो NGO इज अ नॉन प्रॉफिट organization that operate privately and privately या private sector। यानी कि हम कह सकते हैं कि NGO जो होती हैं वो प्राइवेटली या प्राइवेट सेक्टर्स पर ऑपरेट की जा रही होती हैं। इसमें किसी गवर्नमेंट का काम नहीं होता, ये गवर्नमेंट के बगैर काम करती हैं। इसका मकसद जो होता है ये सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं। NGOs के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं स्मॉल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को एज वेल एज लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को। जो अब अगर हम स्मॉल बात कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट होंगी। ऑन द अदर हैंड अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं, लाइक UN हो गया। इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये वर्ल्ड वाइड काम करती हैं और इनकी हेल्प सारे ममालिक कर रहे होते हैं। टॉपिक 73 है द रोल ऑफ डेवलपमेंट एड इन जेंडर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एड है क्या? बेसिकली डेवलपमेंट एड वो एड है जो कि गवर्नमेंटल और मुख्तलिफ एजेंसीज मिल के देती हैं ताकि आप सपोर्ट करती हैं, या यूँ कह लें कि गवर्नमेंट लेवल पर और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो होती हैं उनके अंदर जितनी भी एजेंसीज वर्क कर रही होती हैं वो जो एड दे रही होती हैं ताकि वो सपोर्ट कर सकें इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तो हम कहेंगे कि ये डेवलपिंग एड है। डेवलपमेंट एड वो एड है जिसकी मदद से आप डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर उनकी हेल्प करते हो। ये अब एड जो होती है ना, इसमें हम देखें तो इसे अगर हम देखें ना तो हम इसे कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, डेवलपमेंट असिस्टेंट है, इंटरनेशनल एड भी कहलाई जा सकती है। UN जो आपको हेल्प कर रहा होता है, लाइक ये क्या करती हैं, ये जो गरीब ममालिक है, तरक्की पजीर ममालिक होते हैं ना, उनकी हेल्प करती हैं, उन्हें पैसे देती हैं ताकि उन्हें पैसे, खुराक, अतियात सारी चीज़ें दी जाती हैं ताकि उनकी वो आसानी से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर सकें। अब इसमें अगर हम इसके नाम देखें ना डेवलपमेंट एड के, तो इन्हें डेवलपमेंट कोऑपरेशन भी कहा जाता है, डेवलपमेंट असिस्टेंस भी कहा जाता है, इंटरनेशनल एड भी कही जाती है, फॉरेन एड भी कही जाती है, इंटरनेशनल असिस्टेंस भी कहा जाता है और टेक्निकल
اسسٹنس بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان کا گول کیا ہوتا ہے؟ یہ پاورٹی کو ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ایڈ ہوتی ہے اس کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں۔ اب فرسٹ آپ کے پاس ہے بائی لیٹرل ایڈ۔ اب بائی لیٹرل ایڈ جو ہوتی ہے نا، اس میں ڈونر کنٹریز جو ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ ریسپینٹ کنٹریز کو انوالو کرتی ہیں تھرو ڈائریکٹ ٹرانزیکشن، یعنی وہ ڈائریکٹلی پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ملٹی لیٹرل ایڈ جو ہوتی ہے، اب ملٹی لیٹرل ایڈ کے اندر جو ڈونر کنٹریز ہوتی ہیں نا، وہ ایڈ دیتی ہیں کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو، لائک ہم کہہ سکتے ہیں ہو، ان وومن۔ اب یہ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، ڈسبرس کرتی ہیں لائک ایز اے ریسپینٹ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ این جی اوز جو ہوتی ہیں یہ دیکھتی ہیں کہ کہاں کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں یہ پرووائڈ کرتی ہیں۔ ٹاپک 74 ہے آپ کے پاس یونائٹڈ نیشن انیشیٹو کانفرنس آن وومن۔ اگر گلوبلائزیشن کی بات کریں تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے نیشن اور پیپل جو ہیں وہ ورک کلوزر بن گئے، لائک ان میں ویوز، آئیڈیا، پرسیپشن یہ ٹریول ہوئے گلوبلائزیشن کی مدد سے، یہ ٹرانسمٹ ہوئے فاسٹر پیس پر۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے اس پہ بہت زیادہ اہم رول پلے کیا تھا۔ اب 1945 میں یاد رکھیے گا، 1945 میں ایک کمٹمنٹ اناؤنس کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ مین اینڈ وومن آر ایکول، اور یہ چارٹر ہے آپ کے پاس 1945 کا چارٹر، ٹھیک ہے۔ 1975 ایک ایسا ایئر ہے جس کے اندر انٹرنیشنل وومن ایئر کہا گیا تھا اسے۔ 1975 سے 85 تک ڈکلیئر کیا تھا یو این ڈیکیڈ فار وومن۔ اب اسے ہم دیکھتے ہیں، ان کی ڈیٹس آپ کو یاد رکھنی ہوں گی۔ اس میں ہوا کیا تھا کہ پالیسیز اور ایشوز جو تھے نا، جو افیکٹ کر رہے تھے وومن لائف کو، انہیں ایگزامن کیا گیا تھا۔ پے کے بارے میں بات کی گئی تھی، لینڈ ہولڈنگ کے بارے میں حقوق عطا کیے گئے تھے عورت کو۔ اب جو فرسٹ کانفرنس ہوئی تھی نا عورت کے اوپر، یعنی آن وومن، وہ تھی 1975 میکسیکو سٹی کے اندر۔ سیکنڈ ورلڈ کانفرنس جو ہوئی تھی وہ 1980 کے اندر کوپنگن کے اندر۔ تھرڈ ورلڈ کانفرنس جو تھی وہ ہوئی تھی 1985 نیروبی کے اندر۔ اب اگر ایجنڈا دیکھا جائے ان ساروں کے اندر، یعنی کہ ان جتنی بھی کانفرنس ہوئی ہیں ان کے اندر ایجنڈا کیا تھا؟ ان میں کہا گیا تھا کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے، ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، پیس پر کافی زیادہ انہوں نے فوکس کیا تھا۔ یہ جو کانفرنس تھی یہ اسیس کرتی تھی ان پروگریس پر جو کمٹمنٹ کی بہاف پہ ہو رہی تھی، جن کی ریفرنس کی کمٹمنٹ تھی۔ 1995 میں جو بیجنگ کانفرنس جو ہیلڈ ہوئی تھی، یہ جو بیجنگ کانفرنس تھی یہ لارجسٹ یو این کانفرنس کہلائی عورتوں پر۔ لائک اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں اراؤنڈ 50,000 پارٹیسپینٹس آئے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بیجنگ کانفرنس کو ڈیٹیل میں۔ بیجنگ کانفرنس جو ہے یہ فورتھ ورلڈ کانفرنس تھی۔ اس کے اندر ہوا کیا تھا کہ جو وہ بیجنگ کے اندر ہوئی تھی، اس میں ہوا کیا تھا کہ عورتوں کو بے انتہا اس میں حقوق ملے تھے۔ اب کہہ سکتے ہو کہ یہ کانفرنس ایسی ہے جس نے مائل سٹون پرووائڈ کیا تھا عورتوں کے لیے۔ لائک اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو وومن ہے وہ امپاورمنٹ ہونی چاہیے اس ایئر کے اندر۔ انہوں نے بتایا تھا کہ لارج نمبر آف پارٹیسپینٹ کیونکہ اس میں انکریز ہوئے تھے، ہم نے دیکھا تھا کہ اراؤنڈ 50,000 پیپل اس میں آئے تھے۔ تو اس کانفرنس کو جب ہم نے دیکھا کہ اس کا جو کمیشن آرگنائز ہوا تھا وہ بیسیکلی اسٹیٹس آف وومن پہ بات کی گئی تھی۔ اس میں عورت کی ایڈوانسمنٹ کے بارے میں بات کی تھی۔ بتایا گیا تھا اس کانفرنس کے اندر کہ جو عورت ہے اسے امپاورمنٹ کیا جائے، اس کا مین ایجنڈا بیسیکلی عورت کے حقوق تھے۔ اس کے 12 کریٹیکل ایریاز تھے جنہیں آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا۔ اب وہ کریٹیکل ایریاز کیا کیا ہیں؟ وومن اینڈ پاورٹی، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ آف وومن، وومن اینڈ ہیلتھ، وائلنس اگینسٹ وومن، وومن اینڈ آرمڈ کانفلکٹ، وومن اینڈ دا اکانومی، وومن اینڈ پاور اینڈ ڈیسیژن میکنگ، institutional mechanism for the advancement of women, human right of women, women and the media, women and environment, the girl child۔ یعنی کہ ساری اس میں بات عورت کے حساب سے کی گئی تھی، عورت کے حقوق، عورت کے اکانومی میں حصہ، عورت کو پاور ڈیسیژن میکنگ دینا، انسٹیٹیوشنل لیول میکنزم کے اندر ایڈوانسمنٹ ہونی عورت کے لیے، ہیومن رائٹس دینے، انسانی حقوق دیے گئے تھے عورت کے لیے۔ اس میں یہ ساری ہم نے ڈسکشن کی۔ یہ تھا جی لیکچر نمبر 19۔ جلدی سے لیکچر نمبر 20 کو بھی کر لیتے ہیں اسٹارٹ۔ امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ چکی ہوگی۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کریں۔ لیکچر 20 ہے آپ کے پاس وومن گلوبلائزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ۔ جب ہم بات کرتے ہیں وومن گلوبلائزیشن اور ڈیولپمنٹ کی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن ہے کیا۔ گلوبلائزیشن جو ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر ہم ریموو کرتے ہیں بیریئرز کو تاکہ ہم انکریز کر سکیں
کیپیٹل کے فلو کو. اب یہ کیپیٹل کا فلو جو ہوتا ہے بٹوین ود ان نیشن چلتا ہے. گلوبلائزیشن کی مدد سے ہم انکریز کر سکتے ہیں کنیکشن. اب یہ جو کنیکشن ہوتے ہیں یہ پیپل اور نیشن کے درمیان ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ however it does not unite us. یہ ہمیں اکٹھا تو کر رہا ہے یعنی ہمیں کنیکٹ تو کر رہا ہے لیکن ہمیں اکٹھا نہیں کر سکتا. ہمیں ایک پوائنٹ پہ لے جا نہیں سکتا گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن جو ہے یہ افیکٹ کرتا ہے مین اور وومن کو ڈفرینٹلی. اگر ہم دیکھیں یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کو جس کا ایبریویشن ہمیں دی گئی تھی UNDP. UNDP کا مطلب کیا ہوگا؟ یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام. اس میں بات کی گئی تھی کہ جینڈر گیپ جو ہیومن کیپیبلٹی ایریاز کے اوپر ہوتا ہے اسے ریڈیوس کر دینا چاہیے. اس میں فوکس ہوا تھا ان ایریاز پر جن کی وجہ سے ہیلتھ عورت کو کافی حقوق ملے تھے. وہ ایریاز کیا تھے؟ ہیلتھ کیئر، لٹریسی، جاب ٹریننگ، فیملی پلاننگ. گلوبلائزیشن جو تھا یہ اس کے اندر اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں کلوزلی ریلیٹ کرتے ہیں. اب جب ہم اتنی زیادہ گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایشوز بھی آ سکتے ہیں. اب وہ ایشوز کیا ہیں؟ گلوبل ایشوز وہ ایشوز ہوتے ہیں، وہ پرابلمز ہوتی ہیں جن کے اندر ہم ریسٹرکٹیڈ ہو جاتے ہیں. ہمیں باؤنڈریز دے دی جاتی ہیں کسی ایک نیشن کے اندر. ہم اگر اس میں کہیں نا کہ بہت سارے ایسے سلوشنز ہوتے ہیں جو کہ ایک ریجن کے اندر نہیں، اکیلے میں نہیں پائے جا سکتے. ہوتا کیا ہے کہ ان ایشوز کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے ایک اسپیسیفک کنٹری کے اندر. اسے ہم کہتے ہیں گلوبل ایشو. اب دیکھیں اسکیمنگ جو ہے وہ پبلیکیشن کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز آ رہی ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. پارٹیکولرلی UN جو ہے وہ لانگ لسٹ پرووائڈ کر ہوتا ہے گلوبل ایشوز کا جس کے اندر کافی اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں اگر ہم بات کریں تو UN کیا کرتا ہے؟ گلوبل ایشو ہے نا پاورٹی. انہوں نے اسپیسیفک کر دیا پاورٹی ان افریقہ. یا آپ کہہ سکتے ہو کہ پاکستان کو ہم اگر کر دیں تو وہ کہیں گے غربت پاکستان میں، دہشت گردی، ٹیررزم. اور اسپیسیفک کر دیا کہ پاکستان کے اندر وہ گلوبل ایشو بن گیا. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جی. اس میں ٹاپک 78 ہے جینڈر اینڈ گلوبل ڈیولپمنٹ گول. اب جب ہم کانسیکوینسز کی بات کرتے ہیں وومن موومنٹ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جتنے کوارٹر کنسرنس تھے ان پہ کافی ایفرٹ ہوئی. وومن کو امپاورمنٹ کیا گیا تھا. اس پہ کافی ایک الگ انہیں ایک گلوبل ایجنڈا دیا گیا تھا جسے کچھ ٹائم کے ریکوائر کر دیا گیا تھا. اب اس میں میجر ڈیولپمنٹ تب ہوئی جب لیڈرز نے اکٹھے ہوئے یونائٹڈ نیشنز کے اندر. 189 کنٹریز اکٹھی ہوئی تھیں. انہوں نے 149 ہیڈ آف اسٹیٹ گورنمنٹ پائے گئے تھے اس میں آئے تھے. یعنی کہا یہ کیا یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک سمٹ ہوا جس میں 189 کنٹریز آئیں. اس میں 149 ہیڈ آف اسٹیٹ آئے. اس میں ہم اگر بات کرتے ہیں ملینیم سمٹ اسے کہا گیا تھا اس یونائٹڈ نیشن کے اندر 2000 کی ایرا کے اندر یہ ہوا تھا، یعنی ایئر کے اندر ہوا تھا. اور اسے اڈاپشن دیا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کے اندر ملینیم ڈکلریشن. اس میں 8 انٹرنیشنل گولز تھے جنہیں اسٹیبلش کیا گیا تھا فار ایئر 2015 تک. یعنی کہا یہ گیا تھا، یہاں پہ ایک آئین پاس ہوا تھا جس میں 8 گولز تھے اور انہوں نے کہا گیا تھا کہ یہ نافذ العمل ہو جائیں گے 2015 تک. تو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز جسے ہم MDGs کہتے ہیں. MDGs اگر آپ کے پاس آتا ہے نا تو اس کے ایبریویشن تو آپ اس کا نام لکھو گے ملینیم ڈیولپمنٹ گول. اب ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ اب اس میں یہ کہ اگر اس میں مختلف نمبر آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو تھے انہوں نے کافی زیادہ اس میں کمٹمنٹ شو کی تھی. اب اس میں کیا تھا جی؟ اب اچھا اس میں شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھ لینا کہ 191 ممبر اسٹیٹ ایسے تھے جنہوں نے کمٹ کیا تھا کہ وہ MDGs کو اچیو کر لیں گے. اب وہ کیا تھا جی؟ فرسٹ ہے ٹو ایڈوکیٹ ایکسٹریم پاورٹی اینڈ ہنگر. اس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ یونیورسل ہے پرائمری ایجوکیشن، جینڈر ایکویلٹی کو امپاور کرنا ہے عورت کو، ریڈیوس کرنا ہے چائلڈ مورٹیلٹی کو، امپروو کرنا ہے میٹرنل ہیلتھ کو، کمبیٹ کرنا ہے اس میں ہم HIV ایڈز ملیریا اور دوسری ڈیزیزز کے خلاف کام کرنا ہے. اس میں انوائرمنٹ سسٹینیبلٹی کو انشور کیا گیا تھا. اس میں ڈیولپ کیا گیا تھا گلوبل پارٹنرشپ فار ڈیولپمنٹ. یہ آپ کے پاس 8 آ چکے ہیں، ریڈیوس پاورٹی، اچیو یونیورسل. اب اس میں دیکھیں آپ کے پاس 3rd اور 5th یہ دونوں عورت کے لیے تھے، خالصتاً عورت کے لیے تھے. یہ بات آگے چل کے ہمیں بتائی گئی تھی.
اب یونائٹیڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام جو تھا اس میں اسپریڈ یا یوں کہہ لیں کہ اسپیئر ہیڈ جو تھا اس میں بہت ساری میجر ایفرٹس کی گئی تھی جنہوں نے ریڈیوس کیا تھا جینڈر گیپ کو. اب جینڈر انیکویلٹی انڈیکس جو ہمارے سامنے آتا ہے، یہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے، یہ اس نے کیپچر کیا تھا کہ جو نیشنل اچیومنٹ ہوتی ہیں یا نیشن اچیومنٹ جو ہوتی ہیں، اس میں اکنامک، ایجوکیشن، ہیلتھ کرائٹیریا کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. بہت ساری اس پہ ایفرٹ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ہیومن ڈیولپمنٹ انکریز ہوئی، اس میں ڈکریز ہوا جینڈر ایکویلٹی. اب اس طرح مقام آ گیا کہ عورت کے حقوق بڑھ گئے، عورت کو اپنے عورت کو انسان سمجھنا شروع کر دیا گیا. یہ ساری چیزیں تھیں اس میں. ٹاپک 79 ہے آپ کے پاس، پاکستان اینڈ گلوبل گول. پاکستان جو ہے وہ پرو ایکٹیو ہوتا ہے کنٹریبیوٹ کرنے میں، اس میں وہ فلفل کرتا ہے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کو. پاکستان جو ایک ایسی نیشن ہے جس کے اندر اگر ہم جو کمٹمنٹ کرتی ہے تو اسے اچیو بھی کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے. ہم اس میں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان جو تھا اس نے کافی زیادہ اس پہ سپورٹ کیا تھا. اس میں امپلیمنٹ کیا گیا تھا انٹرنیشنل کمٹمنٹ کو. سول سوسائٹی اور این جی اوز نے اس میں کافی سگنیفیکنٹ رول پلے کیا تھا اس بات کو اچیو کرنے کے لیے. اس میں ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کی تھی، لیجسلیشن پائی گئی تھیں، پیکیج اناؤنس کیے گئے ہیں عورت کے لیے. اس میں وومنس کو اس میں فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا. اب جو گورنمنٹ ہے اس نے انٹرنلائز کیا تھا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو، SDGs کو ایز اے نیشنل گول. اب اگر جینڈر اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں گلوبل گول فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سمٹ ہوا تھا 25 سپتمبر 2015. اب ہوا کیا کہ اس میں گول سیٹ کیے گئے تھے، UN نے کہا تھا کہ 2030 تک انہیں اچیو کرنا ہے. یہ کمپیئر کیا گیا تھا MDGs سے، SDGs سے، تو یہ لارجر نمبر تھا. ہم اس میں بات کر سکتے ہیں نیچر آف ایشوز جو تھے وہ کور کیے گئے تھے سوشل، اکنامک، انوائرمنٹ فیکٹر کو دیکھ کر. اس کا جو میجر ایم تھا نا، وہ تھا کہ وہ پوورٹی کو اینڈ کرنا ہے، ہنگر کو ختم کرنا ہے بائی 2030. جب 2030 ہو جائے گا تو دنیا سے غربت کو ختم کر دیا جائے گا. پاکستان جو ہے یہ پہلی کنٹری ہے جس نے اڈاپٹ کیا تھا SDGs کو 2030 ایجنڈا، اور اس میں یونینیمس ریزولوشنس لائن تھی پارلیمنٹ کے اندر. اب ان کا گول کیا تھا؟ نو پاورٹی، زیرو ہنگر، گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. یہ اس کے گول ہیں آپ کے پاس. دین آپ کے پاس آتا ہے کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے، جینڈر ایکویلٹی ہونی چاہیے، کلین واٹر سینیٹیشن ہونی چاہیے، افورڈیبل کلین انرجی ہونی چاہیے. اچھا یہ بہت سارے ہوتے ہیں، آپ ٹینشن مت لیا کریں، یہ مکس اپنا کیا کریں. اس میں آپ اگر پہلے 6 یا پہلے 5 صحیح لکھ لیتے ہو نا، باقی آپ مکس کر دیتے ہو تو بھی چلے گا، کیونکہ سارے ایجنڈے ایک ہی جیسے ہیں، خالی الفاظ کا بدلاؤ ہے اس میں. ریڈیوس انیکویلٹی، ادروائز اگر نہ بھی کرو تو 5 لکھ تو آپ کے مارکس آ جاتے ہیں. ویل اینڈ گڈ اگر آپ کو سارے آتے ہیں. کلائمیٹ ایکشن، لائف آن لینڈ، پارٹنرشپ فار گول، یہ اس کے 17 تھے، یاد رکھیے گا. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہمارے پاس 17 ہیں. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 20. امید ہے کہ آپ کو پسند اور سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.